جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया। थैंक यू। बैरिस्टर साहब, कल भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच की, और उससे पहले एक दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आज़म कोई नहीं है, तो आर्मी चीफ ने स्पीच की। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी वो ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर घूमती है कि मैं करप्शन के अगेंस्ट हूँ, मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ, और मैं जो है इंडिया को अगले 5 सालों में तीसरी बड़ी इकॉनमी जो है वो बनाने के जा रहा हूँ। और उन्होंने किसी भी नेबरिंग कंट्री को थ्रेटन नहीं किया, कोई माजी की बात नहीं की, मुस्तकबिल की बात की है, फ्यूचर को डिस्कस उन्होंने किया है। वेयरएज़ पाकिस्तान ने जो है वो अपनी पुरानी बातें की हैं, कश्मीर की, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों को कहा है कि आपके यहाँ वायलेंस है, ठीक हो जाएगा। अफ़गानिस्तान को हमने धमकी दी है, और इंटरनली भी जिस तरह हमारे हालात हैं उस हवाले से बातें हुई हैं। उन्होंने इंडिया के वज़ीर आज़म ने G20 की प्रेसिडेंसी की बात की, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की। आप क्या समझते हैं ये दोनों स्पीचेस जो हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि इंडिया जो फॉरवर्ड लुकिंग है, मुस्तकबिल की बात कर रहा है, हम जिस तरह फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि हम कोई रास्ता बना पाएंगे अगले 5 सालों में, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है? ज़रा हमें सर बताएं कि ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस एंगल से बात कर रहे हैं, और हम क्यों एक पेसिमिस्टिक, बैकवर्ड जो लुकिंग और वही पुरानी रेटरिक की बात कर रहे हैं? जो बात आप कर रहे हैं जी, इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि बुनियादी तौर पे जो बात इंडिया कर रहा है वो एक मुस्तकबिल पे नज़र रखने वाले मुल्क या फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क के तौर पे कर रहा है, और उन मसाइल की बात कर रहा है जो रियली उसको दरपेश हैं, और उनको वो बतौर चैलेंज जो है एक्नॉलेज कर रहा है। करप्शन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है। जो रियल डेमोक्रेसी है, ख्वाह उसके रास्ते में डायनेस्टीज़ हों या दीगर जो मसाइल हैं वो हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल अब भी हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना और इस हवाले से इस अज़म का इज़हार करना कि हम आने वाले वक्त में इन चीज़ों पे ओवरकम करेंगे, तो ये एक रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच है, और ये ऐसी अप्रोच है कि आप अपने लिए फ्यूचर में इम्कानात देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ जो अप्रोच पाकिस्तान की है वो एक ऐसे मुल्क की अप्रोच है जो बुनियादी तौर पे माजी में स्टक है, और वो माजी को जो है, माजी की रियलिटी को लेके, तो उसका हाल और फ्यूचर जो है वो दोनों उससे बहुत बुरे तरीके से जो है वो मुतासर हो रहे हैं। अब मसलन जो है वो कश्मीर को पख्तूनख्वा के साथ या बलूचिस्तान के साथ जोड़ने का जो सवाल है, जैसे कि आपने कहा, ये क्लियरली इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये लोग जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो माजी में स्टक हुए हुए हैं, और वो उससे निकलने के लिए भी तैयार नहीं। और बुनियादी तौर पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत पहले हार चुके थे। वो लड़ाई हर महाज पे, वो सबसे पहले वो लड़ाई उन्होंने जो है वो लड़ाई के महाज पे, फौजी जो अस्करी महाज होता है उस पे हारी। उसके बाद उन्होंने जो है वो इकनॉमिक महाज पे हारी बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक महाज पे हारी, जहाँ पाकिस्तान अपनी तारीख के जो है वो बदतरीन किस्म की आइसोलेशन का शिकार हुआ। और उसके बाद अब आके तो ये चीज़ें उठाना जो है, इस तरह की बातें, जब कि आप एक ऐसे दिन पे कर रहे हैं कि जिस दिन आपने अपनी नेशन को बताना होता है कि आपके जो है दामन में है क्या, और आप आइंदा 5 साल तक लोगों को इन मुश्किलात से निकाल के कहाँ पहुँचाने वाले हैं। ये मैंने बारहा जिक्र किया कि गुज़श्ता 10 सालों में मैंने पाकिस्तान के किसी रूलिंग एलीट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स को इस हवाले से बात करते नहीं देखा कि भाई हमारे पास ये प्लान है। झूठे दावे बहुत होते रहे, वो तो सामने की बात है, जो ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो सामने नज़र आते हैं कि झूठे हैं, कि जिसमें जो है वो बड़े बड़े ऐसे टाल क्लेम्स हैं, लेकिन जो रियल प्लान कि ये हमारे पास प्लान है और हम आइंदा 5 सालों में
ملک کو جو ہے اس حالت سے نکال کے. تو اس حالت سے نکالنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کی حالت کیا ہے, آپ کے چیلنجز کیا ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے, یا کشمیر میں اگر کوئی پرابلم ہے تو صرف اس لیے ہے کہ انڈیا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جو 76-77 سالہ پالیٹکس ہے اس کے سائے اور اس کے انفلوئنس کے اندر ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور آپ کسی صورت میں اگلا سٹیپ اٹھانے کے موڈ میں ہیں ہی نہیں. اب اس میں یہ بات ہے کہ یا تو آپ اس چیز کے حوالے سے کوئی ٹھوس آرگومنٹ عوام کے سامنے رکھیں کہ جی یہ جو ہے بلوچستان میں, پختونخوا میں یا کشمیر میں یہ پرابلم ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے فیس کریں گے, اس لیے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کہنا کہ جی مایوسی نہ پھیلائیں, جی امید کی بات کریں, آپٹیمزم امیدی میں اور خوش امیدی میں اور جھوٹ بولنے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ خواہ سول ہو یا ملٹری ہو یا جو بھی لیڈرشپ ہے, وہ عوام کے ساتھ بہت بلنٹلی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو ایک بہت ہی ان ریئل قسم کی پکچر دکھاتے ہیں اور اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ عوام اس پکچر کو ایک ریئل پکچر کے طور پہ ایکسیپٹ کر کے تو چلیں. یہ جی پاکستان کی نعمتیں, اب اس کی نعمتوں میں آج کل انہوں نے ایک نئی چیز ڈال دی ہے, وہ کوپر کے ذخائر, کہ جی $3 ٹریلین کے ذخائر ہیں ہمارے پاس. آج میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے پاکستان کی نعمتیں گنائی ہیں, ان نعمتوں کو دیکھ کے تو پاکستان کے سامنے امریکہ اور یورپ دونوں ملا کے تو زیرو ہو جاتے ہیں وسائل کے اعتبار سے. 3 ٹریلین کے تو صرف ذخائر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف کوپر کے. باقی لیتھیم, یہ جو آپ کے ایئرپورٹ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو لیز دے دیے یا آؤٹ سورس کر دیے یا بیچ دیے, ان کی آمدنی لامحدود. گوادر میں پتہ نہیں کتنے بڑا جو ہے وہ کتنے $1 بلین کا کوئی کام کھلنے والا ہے. تو یہ سب جو جھوٹ ہیں, صاف اور سفید قسم کے جھوٹ, یہ عوام کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے 1 سال تک آپ جو ہے نا ایک لوری دے کے تو ایک اس پروسیس میں ڈالیں گے, تو اس کے بعد پھر عوام ظاہر ہے اٹھیں گے اور سوال کریں گے بھائی کہ وہ کوپر کا کیا ہوا. جس طرح وہ سمندر سے ایک تیل کا کنواں نکل آیا تھا 3-4 سال پہلے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی پتہ نہیں کوئی $ٹریلین کی اس میں گنجائش ہے. پھر خبر آ گئی کہ جی ہمارے پاس کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئندہ جو ہے 100 سال تک پتہ نہیں کتنے اس کو یوز کریں تو پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے. اب ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ یہ ذخائر آپ نے کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں, کیا اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے آپ لوگوں کی, تو ظاہر ہے اس کا جواب نہیں دیں گے. تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کی سادگی, لٹریسی ریٹ کی کمی, اور جو بہت بڑے پیمانے پہ عوام کے اندر عوام کو گمراہ کیا گیا, اور جو سماجی پسماندگی ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے تو یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں اور وقت کو آگے دھکیل رہے. اس لیے یہ کمپیریزن آپ اگر انڈیا کے ساتھ کریں گے تو انڈیا نے ایک فیز کمپلیٹ کیا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا, وہ اس وقت جو ہے وہ 3rd لارجسٹ اکانومی اس حساب سے پر کیپیٹا جو ہے اس پیرامیٹر سے بن گئی ہے دنیا میں, جو ہے وہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں اس طرح کے دیگر فورمز پہ اس کو ایک ریکگنائز ایک فورس کے طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. تو اس پہ بیس کر کے تو ایک پرائم منسٹر اگلے 5 سال میں اگر کوئی نوید سنا رہا ہے یا کسی عزم کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی اگر کوئی گراؤنڈز بنتے ہیں, اور اس پہ بلیو کرنے کی نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ کسی نے ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا, یہاں تک پہنچ گئے. آپ کا اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ اپنی زمینیں تک بیچنے اور گرو رکھنے پہ اتر آئے ہیں, جس کو آپ جو ہے وہ ماڈرن کارپوریٹ فارمنگ کہتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں آپ مجھے مثال دے دیں جہاں اس طرح کی کارپوریٹ فارمنگ ہو کہ آپ ملٹی نیشنل کمپنیز یا دوسرے ملکوں کی کمپنی کو اپنی زرعی زمینیں جو ہیں وہ جو ہے وہ دے دیں
اور آپ کہیں کہ جی یہ یہاں پہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کر رہے ہیں، تو وہ زمینیں اگر وہ آگے بیچ دیں، آپ تو کسی حکومت کو تو نہیں دے رہے نا، پرائیویٹ کمپنیز کو دے رہے. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی جو آپ کی زمین لے رہی ہے، اس سے وہ اس کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں یا کاروبار ہیں، کل کوئی دوسری کمپنی لے سکتی ہے، جس کی وجہ سے مثلا جو ہے آپ کی ساری جو کنٹرول ہے اپنی زمینوں پہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ، وہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ اس طرح کی چیزوں پہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ ایسٹس بیچ رہے ہوں، فار سیل ہے پورا پاکستان، اور اس میں زمینوں سے لے کے باغات سے لے کے پانیوں سے لے کے ایئرپورٹوں تک کوئی چیز اس سے استثنا نہیں ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا تیر مارنے والے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ جھوٹ ہے جس پہ کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برسٹر صاحب. اور یہ جو خواب ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، اوبیسلی اس کی ایک ہر خواب کی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ کے پاس کچھ ایسا لگتا ہے نہیں ہے. گو کہ یہ کہہ تو رہی ہے ہمیں ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ نا امیدی نہ بھلائیں، لیکن جب آپ کشمیر کو جو ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، تو انفیکٹ دیٹ از دا ڈیفیٹڈ اسٹوری انفیکٹ ان میری انڈرسٹینڈنگ. مجھے تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے. بڑے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوشچن ہے کہ یہ جو ڈائنیسٹیز ہیں، اور یہ جو کوشچن ہے کرپشن کا، پرٹیکولرلی ڈائنیسٹی کا، جو جس کا نریندر مودی صاحب نے ذکر کیا ہے، انڈیا میں وہ کانگریس کو کہہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی ڈائنیسٹیز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈائنیسٹیز نے کہیں نہ کہیں ترقی کو روک کے رکھا ہوا ہے، یا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے ڈسکشن ہوتی ہے؟ پاکستان میں عمران خان ڈائنیسٹی کی بات کرتے تھے، وہ تو جیل میں چلے گئے، باقی جو ڈائنیسٹیز موجود ہیں، جو ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ موجود ہے. اور دوسرا یہ جو کرپشن کا نیریٹو ہے، اٹ از اسٹل سروائیونگ ان ساؤتھ ایشیا. انڈیا میں نریندر مودی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ لارجلی کوئی اپنے اوپوننٹس کو اس طرح جیلوں میں نہیں ڈال رہے جس طرح عمران خان نے کرپشن کا نعرہ لگایا اور آتے ہی ساری جو اپوزیشن ہے جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور کیس بنا دیے. اس کو آپ کیسے، ان دونوں آئیڈیاز کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈائناسٹیز کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اگر کسی ناؤن قسم کی کسی جو ہے وہ فیملی سے کہ کسی اگلی نسل سے یا اس کی اگلی نسل سے کوئی آدمی پالیٹکس میں آتا ہے اور ون کر لیتا ہے، تو وہ نیسیسریلی اس کو آپ ڈائنیسٹی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جس طرح جو ہے وہ کسی بڑے سے بڑے خانوادے کے چشم و چراغ کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بنیاد پہ ملک کی سیاست پہ چھا جائے کہ اس کا باپ پرائم منسٹر تھا یا دادا بڑا آدمی تھا. اسی طرح یہ ملک کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اس کو محض اس وجہ سے ٹارگٹ کرے کہ وہ کسی بڑے آدمی کا پوتا یا بیٹا ہے یا ڈائنیسٹی سے بلانگ کرتا ہے. چونکہ ان کو آپ فلپ کر کے دیکھیں نا دونوں صورتوں میں، کہ اس آدمی کے اپنے رائٹ ہیں، خواہ اس کیس میں وہ کوئی بھی آدمی ہے یا عورت ہے. تو وہ مثلا اب ایک مریم نواز ہے، تو آپ یہ کہیں کہ چونکہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو اس کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے یا پرائم منسٹر بننا ہی نہیں چاہیے. یا یہ کہیں کہ چونکہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو اس کے علاوہ مسلم لیگ میں کسی کا کوئی حق نہیں بنتا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، چونکہ ان کو دونوں کو ایک ڈیموکریٹک اگر آپ معیار پہ پرکھ کے دیکھیں گے تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی آدمی کے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس فیملی سے ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اس فیملی کی وجہ سے اس نے کوئی ایڈوانٹیج اٹھایا، یا آن دا کانٹرری اس فیملی کی وجہ سے اس بیچارے نے یا بیچاری نے بہت بڑا بوجھ برداشت کیا، ایکسٹرا برڈن جس کو آپ کہتے ہیں، بہت زیادہ سفرنگ، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوئی. تو میں ڈائنیسٹی اس کو سمجھتا ہوں جو سموتھلی آپ کے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنا اقتدار منتقل کرتا ہے اپنی اولاد کو سموتھلی، تو وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ جو کچھ بر صغیر میں ہو رہا ہے، یہ پورے بر صغیر میں ہوا، یہ ہندوستان میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، سری لنکا میں ہوا، پاکستان میں ہوا. تو یہ جو حکمران طبقات تھے، یہ فار ایگزامپل جو ہے بھٹو ڈائنیسٹی ہے، یہ کس قسم کے
ہارر قسم کی سٹوریز کا سامنا کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنی یا کوئی اور بنتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. اگر یہ پرائم منسٹر کی سطح پہ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے جو خانوادے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر، ان کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ایک مخصوص قسم کے خاندان ہیں انڈیا پاکستان کے رولر سیٹنگز میں، جہاں پہ کہ ایک خاندان کا جو ایک ورثہ بن گیا کہ انہوں نے ہی الیکشن میں جیتنا ہے اور یہی حکمرانی کریں گے، اور وہ نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں پاکستان میں اس طرح کی خاندان. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ڈیفینیٹلی ہے. پرائم منسٹر کی سطح پہ نہ ہو، اگر ان کا اشارہ جو ہے وہ راہل گاندھی کی طرف ہے، چونکہ جس طرح کے پروسیس سے وہ آدمی گزرا ہے یا گزر رہا ہے، تو یہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو اس میں اس بات کا دخل بہت کم ہوگا کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اور اس بات کا دخل زیادہ ہوگا کہ اس نے کتنا زیادہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں سفر کیا ہے اور کس طریقے سے اس نے جو ہے اپنے لیے سپیس کریٹ کی. اب جس طرح کینیڈا میں جو ہے جسٹن ٹروڈو ہے، جو اپنے باپ کی ڈیتھ کے کئی سالوں بعد جا کے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ پارٹی میں شامل ہوا، پھر پارٹی میں جگہ بنائی، پھر ٹکٹ لے کے تو پرائم منسٹر بن گیا. تو کوئی اگر کہے یہ ڈائناسٹی ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ اس کا ایک میرٹ بنتا ہے اپنے قابلیت اور اپنی سٹرگل کی بنیاد پہ. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. لیکن اس کے باوجود انڈیا پاکستان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خاندانوں کی اجارہ داری پالیٹکس پہ ایک بہت بڑا ٹریجک ایشو ہے جو ہمیں ماننا پڑے گا. کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. کرپشن ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس کے نام پہ آپ دیکھیں لوگ کس طرح اقتدار لے کے تبدیلی کے نام پہ، کرپشن کے نام پہ، تو انہوں نے کرپشن اور تبدیلی کے نئے نئے انداز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے. اب آپ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے انٹرویوز دیکھیں اور وہ جو راز جو ہے وہ ان کا انکشاف کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کرپشن کے ایسے ایسے انداز بھی انٹروڈیوس ہوئے جو پاکستان میں کبھی ہوئے ہی نہیں. مثلا ڈیپیوٹی کمشنر جو ہے وہ پیسے دے کے تو پوزیشن لے، جو کہ آلریڈی ڈیپیوٹی کمشنر ہے، تو تعیناتی کے لیے 3 کروڑ دے 6 مہینے کے لیے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا یہ ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل ایک امپارٹنٹ قسم کا انڈیا کے یہ ہارڈ کورز پرابلم ہے، جس میں کرپشن ہے، جس میں پولیٹیکل جو ڈائناسٹی جس کو آپ کہتے ہیں کی سچویشن ہے. اگر پرائم منسٹر کی سطح پہ نہیں تو ریاستوں کی سطح پہ، خانوادوں کی سطح پہ، نیچے چلے جائیں آپ دیہاتوں کی سطح پہ سخت قسم کی اجارہ داری ہے کچھ خاندانوں کی، کچھ لوگوں کی. تو اس حساب سے انڈیا کو اگر ماڈرنائز کرنا ہے، جو کیے بغیر انڈیا نیکسٹ سٹیپ نہیں لے سکتا. جو نیکسٹ سٹیپ ہے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اور انٹرنیشنل سپیس جو اس نے آکوپائی کی ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے انڈیا کو جو کام کرنا پڑے گا وہ ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہے. اور وہ ماڈرنائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ان چیزوں کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا. آپ جو ہے وہ جتنی ترقی کر لیں گے اس کے باوجود یہ چیزیں جو ہیں آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گی. انڈیا میں آج بھی دیکھیں کروڑوں لوگ جو ہیں جن کو ٹوائلٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. غربت کی ایک بہت بڑی سطح ہے. ملینز آف پیپل جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ساری دوسری طرف ظاہر ہے کرپشن اور اس طرح کی کہانیاں آپ سنیں تو وہ بھی عروج پہ ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست ایجنڈا ہے جو انہوں نے سیٹ کیا ہے، اور یہ ایک فارورڈ لکنگ ملک کا ایجنڈا ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ بڑی مبارکباد کی ضرورت ہے. بڑے صاحب ایک کوئک کویسچن کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا کویسچن. 76 سال 76 ایئرس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ 14 اگست کو اگر اچھے حالات ہوں تو مبارکباد دیتی تھی، اور اگر برے حالات ہوں تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. آج نریندر مودی صاحب نے پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، نہ اچھا کہا نہ برا کہا. اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ ایک ان کے لیے میٹر نہیں کرتے، یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ
ہم نے کسی اور کی بات بھی نہیں کی تو ان کی بات بھی نہیں کرتے. وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے، امپورٹنٹ نیبر ہے. چائنا کا بھی کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن پاکستان کا عموماً جو ہے وہ اس طرح کا ذکر ضرور کیا جاتا تھا جس میں کچھ نہ کچھ افراتفری پیدا ہوتی تھی. میڈیا بولتا تھا جی دیکھیں جی نریندر مودی نے یہ کہہ دیا، پاکستان میں یہ ہوتا تھا. تو ابھی دے آر کمپلیٹلی اگنورنگ. وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور نیبرہڈ میں جب اس طرح کی پالیٹکس ہو تو اس میں کسی ملک کو اگنور کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل چیلنج ہوتا ہے. وہ آپ کوئی نہ کوئی بات کرتے ضرور ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، نام لیے بغیر یا نام لے کے. اب اگنور کرنے کی یہ جو پالیسی ہے نا، یہ ایک بہت اگلا قدم ہے، اگلا سٹیپ ہے، جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب اس سٹیج پہ بھی ایک نیکسٹ سٹیپ لے رہا ہے. اور جو وہ روایتی قسم کی ڈپلومیٹک ایک ریٹرک ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، جیسا کہ آپ 2 دن سے پاکستان میں سن رہے ہیں کہ 14 اگست کی جو ہے وہ سیلیبریشنز ہوں یا کوئی اور تقریب ہو تو شروع ہوتا ہے کشمیر ظلم و تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. اب یہ لفظ جو ہیں وہ اپنے معنی کھو چکے ہیں، اس قدر کھوکھلے ہو گئے ہیں کہ خود کشمیری اب یہ لفظ سننے سے پہلے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہ سنائی دیں تو بہتر، چونکہ آپ نے ان کو اتنے غلط طریقے سے مس یوز کیا ہے اور اتنا مس پلیس کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے لیکن وہ ریٹرک اسی طرح انہوں نے وہیں سے شروع کی. چیف نے بھی اسی، جو ہے آرمی چیف نے بھی اسی سے شروع کیا بنیادی طور پہ کہ ہم کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑ. اس سے زیادہ اور کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ مطلب کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا 5 اگست 2019 میں اور اس کے بعد آنورڈ جس طرح کی سچویشن سے وہ گزرے ہیں، تو آپ اس کے باوجود اگر کہیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ پیچھے ہی کھڑے رہیں گے، آگے بڑھنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں، اور پیچھے کھڑے ہو کے آپ ان کو مسلسل مرواتے رہیں گے ریپیٹڈلی. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی خوفناک ہے، چونکہ اس سے آپ ایک کام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، اس کو ایک غلط قسم کے راستے پہ چلا رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فیک قسم کی امیدیں دلا رہے ہیں جو کہ کبھی جن پہ عمل نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، جو پاکستان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ کھوکھلے دعوے جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو مکمل طور پہ ختم کر چکے ہیں، جس کو اب انہیں بحال کرنے کی فکر کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ویرز صاحب کہ یہ جو لفظ پاکستان کی لیڈرشپ اور عوام کشمیریوں کے لیے بولتے ہیں وہ لفظ معنی کھو چکے ہیں. ایون جو بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جسٹ فار دا سیک آف پریس ریلیز اور میڈیا کنزمپشن یہی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. ویری انفارچونیٹ. اور آپ اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی نئی ڈسکورس آنا چاہیے، کوئی نئی ڈسکشن ہونی چاہیے، کوئی نیا بیانیہ جنریٹ کریں اور اینگل سے بات کریں تاکہ لوگ اس میں سیریس بھی ہوں اور یہ چیزیں ہوں. تھینک یو ویری مچ برسٹر احمد بشانی صاحب. اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ.